बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। 3-4 बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन सबसे पहले एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है जी। और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि मरियम नवाज़ को रगड़ा लगाने का जो फैसला है जी वो कर लिया गया है। और इस हवाले से कुछ खबरें भी मरियम नवाज़ के अगेंस्ट सामने आना शुरू हो चुकी हैं। और ख़ास तौर पर जो दौरा था मरियम नवाज़ का जापान का, ये दौरा इनके गले पड़ने जा रहा है। इसके अलावा आपको बताऊंगा कि एक ऐसा कानून भी आज पास कर लिया गया है जो कानून बाद में इसी नून लीग और इसी पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट इस्तेमाल होगा। और इस कानून को पास करने के बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी ने अपने सियासी डेथ वारंट पर जो दस्तखत हैं जी वो कर दिए हैं। ये बड़ी डेवलपमेंट क्या हुई है, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ मैं शेयर करूंगा। सबसे पहले जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है वो ये है जी कि मुक़तदरा ताकतवर हलकों और इस चुनतखब हुकूमत के दरमियान इस वक्त ठन गई है जी। पहले मोहसिन नकवी के अगेंस्ट कुछ खबरें आई कि उन्होंने जी इस्लामाबाद के किसी होटल के अंदर क़याम किया और वहाँ पर पता नहीं कितने मिलियन रुपए जो है वो पाकिस्तानी अवाम के टैक्स के पैसों के जो है वो उन्होंने सिर्फ बिल पे कर दिए। फिर उसके बाद अचानक से खबरें आना शुरू हो गई जी इस हुकूमत के हवाले से। इस हुकूमत के हवाले से कभी स्कैंडल सामने आए कि 2000 अरब रुपए का कोई जो स्कैंडल है जी वो आ रहा है। फिर शुगर स्कैंडल जो है वो सामने आया। फिर कोई ऑयल स्कैंडल जो है वो सामने आया। और अब मरियम नवाज़ का ये जो जापान का दौरा है जी ये भी एक स्कैंडल बनने जा रहा है। और ख़बर ये सामने आई है जी कि जापान दौरे का जो तखमीना था वो 10 करोड़ पे लगाया गया। इससे पहले साजिद तारड़ साहब जो हैं उन्होंने एक ट्वीट की और उनके हवाले से ये ख्याल किया जाता है जी कि वो भी मुक़तदरा के एक तरह से माउथ पीस ही हैं और वो बड़ी तारीफ़ें भी किया करते थे। लेकिन अचानक से अब वो मरियम नवाज़ के ही अगेंस्ट उन्होंने ट्वीट किया और कहा जी कि 40-50 अपने ये बंदे साथ लेके गए जिनमें सर्वेंट्स भी थे, मेकअप आर्टिस्ट भी थे। और ये वो हुकूमत है जो IMF के पैसों से चल रही है, तो ये शाखर्चियाँ किस चीज़ की, इसका जवाब जो है वो कौन देगा। और अब जी ये मियाँ दाऊद साहब हैं जी, उनके अकाउंट से ये ट्वीट भी हो रहा है। और एक खबर चली है चैनल सिटी 42 पर। ये सिटी 42 चैनल जो है वो है मोहसिन नकवी साहब का चैनल। ये पूरा ग्रुप है जिसमें 24 न्यूज़ और सिटी 42 चैनल जो है वो ये उसमें आता है जी। और इसी तरह से लाहौर न्यूज़ वगैरह जो भी है, तो इस चैनल के ऊपर एक ये खबर चलती है। और इस खबर में बताया गया जी कि जापान दौरे का जो तखमीना था मरियम नवाज़ का वो 10 करोड़ पे लगाया गया है, जबकि एडवांस जो अदायगी है वो 16 करोड़ पे दी गई है। ये अब बड़ा जो अजीब सा है वो मामला है। अब तखमीना किस तरीके से लगाया गया होगा भाई, चंद अफराद हैं जो साथ जा रहे हैं, वहाँ पर जाकर थोड़ा बहुत जो स्टे है वो करेंगे और उसमें 10 करोड़ पे जो है वो उनको दिए जाएंगे, या जो तखमीना था वो लगाया गया कि ये जो खर्चा है जी वो होगा। लेकिन एडवांस जो अदायगी थी वो कितनी, वो 16 करोड़ पे। अब 10 करोड़ का तखमीना, तो 16 करोड़ पे कैसे एडवांस अदायगी। और ये एडवांस अदायगी है। एडवांस अदायगी का मतलब ये है कि आप जो कुछ एडवांस बुकिंग्स वगैरह या एडवांस चीज़ें जो है वो करते हैं, फिर उसके बाद फाइनल पेमेंट्स भी आपने करनी होती है। तो एक तरह से जितना तखमीना लगाया गया इसका दुगना जो खर्चा है जी वो किया गया। एक तो यहाँ पर एक्सपोज किया गया मरियम नवाज़ को, और दूसरे नंबर पर जी इस चैनल के ऊपर और ये खबर मरियम नवाज़ के अगेंस्ट सामने आना, इसका मतलब ये है कि रगड़ा लगाने का जो फैसला है जी वो कर लिया गया है। इससे पहले नून लीग के कुछ रहनुमाओं की स्टेटमेंट्स भी सामने आई थी जिनमें आर्मी चीफ को तोसी देने की मुखालफत पर कहा गया जी कि नवाज शरीफ तो मुखालिफ हैं जी। फिर ये कहा गया कि शहबाज शरीफ से उम्मीदें ना बांधें। शहबाज शरीफ को अभी नवाज शरीफ कुछ कह नहीं रहे, लेकिन अगर नवाज शरीफ कोई फैसला, कोई हुक्म शहबाज शरीफ को दें तो फिर वही फैसला होता है जो नवाज शरीफ करते हैं। और अब मरियम नवाज़ की ये अगेंस्ट ये जो चीज़ें हैं जी वो सामने आना शुरू हो गई हैं। खामोशी इख्तियार कीजिए, अंधे गूंगे और बहरे बने रहिए, क्योंकि बुज़दारे आला मोहतरमा मरियम नवाज़ मेरी और आपकी ही हिमायत याफ्ता हैं। बहरहाल जी ये एक ट्वीट किया गया है मियाँ दाऊद की जानिब से। ये बड़े सीनियर वकील हैं और इनके हवाले से भी ख्याल किया जाता है जी कि ये भी मुक़तदरा के काफ़ी ज़्यादा करीब हैं और ये भी बड़े सपोर्टिव थे मरियम नवाज़ की, इसीलिए इन्होंने इसी तरह की ट्वीट की जी कि मेरी और आपकी हिमायत याफ्ता है। तो हमारी तो नहीं, खैर आपकी होंगी हिमायत याफ्ता। तो बहरहाल जी ये खबर सामने आना मरियम नवाज़ के हवाले से, तो ये अब कन्फर्म हो चुका है जी कि फ़ैसला कर लिया गया है कि अब इनको जो रगड़ा है वो लगाया जाएगा। सिर्फ इतनी ही बात नहीं बल्कि एक और आपको हबीब अकरम साहब की जानिब से भी गुफ्तगू की गई और वो ये कहते हैं कि फील्ड मार्शल के 10 साला मंसूबे के बयान के बाद आप देखेंगे कि इसका नेचुरल नतीजा ये निकलेगा कि तमाम सियासतदान मिलकर इस निज़ाम को गिराने के लिए मुत्तहिद होने लगेंगे। एस्टेब्लिशमेंट ने कहा है कि मुसालहत हो सकती है, लेकिन इसके साथ एक शर्त लगाई गई है
کہ ہم وہیں کھڑے ہیں، آپ کو ایک قدم آگے بڑھنا پڑے گا۔ تو مصالحت کس کے ساتھ؟ ظاہر سی بات ہے اس چنتخب حکومت کے ساتھ تو نہیں نا، اس وقت معاملہ تو عمران خان صاحب کا ہی ہے، تو خان صاحب سے اب مصالحت ہو سکتی ہے، یعنی کہ پہلے معافی کا کالم آیا اور اب یہ مصالحت کا ذکر آ گیا، تو معافی سے مصالحت تک جو بات ہے جی وہ پہنچ چکی ہے، اور شرط یہ لگائی جا رہی ہے کہ آپ ایک قدم جو ہے وہ آگے بڑھیں، یعنی کہ اس میں جی یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک طرح سے فیس سیونگ مانگی جا رہی ہے کہ پبلک کے سامنے ہماری بھی کچھ جو فیس سیونگ ہے وہ ہو جائے، کہ ہم کچھ کہنے جو رہ جائیں گے جی نہیں وہ ہمارے پاس آئے تھے اور پھر اس کے بعد ہم نے جو دل ہے وہ بڑا کیا، اس قسم کی کوئی سچویشن بنانے کی جو ہے وہ کوشش ہے۔ تو بہرحال جی معاملات اس وقت بگڑ چکے ہیں، خاص طور پر اس چنتخب حکومت کے حوالے سے۔ اگلی خبر جو آپ ساتھ شیئر کرنی ہے وہ ہے جی فیصل وابڈا نے بڑی ایک امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ دی ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے کہا تھا جی کہ یہ جتنے بھی ترم خان ہیں ان سب کو رگڑا دے دیا جائے گا اگر اس تسلسل کو انہوں نے برقرار نہ رکھا۔ تو اب ایک اور سٹیٹمنٹ فیصل وابڈا کی جانب سے دی گئی ہے، وہ کیا ہے جی؟ وہ کہتے ہیں کہ جو ماضی میں بھی فوج کی بدنامی کا باعث بنے وہ رگڑے جائیں گے۔ فیصل وابڈا زرداری نے اینٹ سے اینٹ بجانے کی بات کی، نواز شریف نے گجرانوالہ میں جنرل باجوہ جنرل فیض کی بات کی، وہ بھی رگڑے جائیں گے۔ یہ ندیم ملک صاحب جو جرنلسٹ ہیں جی، اینکر پرسن، انہوں نے سوال کیا کیا نواز شریف زرداری کے لیے الگ قانون ہے؟ سب کے لیے ایک ہی قانون ہے۔ تو اب تو لاسٹ گفتگو میں تو فیصل وابڈا صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دی تھی اس میں نام تو نہیں تھا، لیکن اب اس میں نواز شریف اور آصف زرداری کا جو نام ہے جی وہ بھی آ گیا ہے کہ یہ بھی رگڑے جائیں گے، کیونکہ ان کے لیے کوئی علیحدہ سے تو قانون جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو حالات اس چنتخب حکومت کے لیے بھی بگڑ چکے ہیں، اور اب جو چیزیں ہیں جی وہ بھی سامنے آنا شروع ہو چکی ہیں۔ اسی طرح سے ایک قانون بھی آج پاس ہوا ہے جس کو میں قرار دے رہا ہوں جی کہ یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے آج اپنے سیاسی ڈیتھ وارنٹ کے اوپر جو دستخط ہیں وہ کر دیے ہیں۔ کیا قانون پاس ہوا ہے جی؟ سینٹ نے ازداد دہشت گردی ترمیمی بل منظور کر لیا، فوج اور سول آرمڈ فورسز حکومتی حکم پر کسی بھی شخص کو 3 ماہ کی حفاظتی تحویل حراست میں رکھ سکیں گے۔ بل کے مطابق کسی ایسے شخص کو حراست میں لیا جائے گا جس پر قومی سلامتی یا سیکیورٹی کے خلاف سرگرمیوں کا شبہ ہو، ٹارگٹ کلنگ، اغوا برائے تاوان، بھتہ خوری میں ملوث افراد کو 3 ماہ کے لیے حراست میں رکھا جا سکے گا۔ مذکورہ شخص کو 3 ماہ کی مزید حراست میں بھی رکھا جا سکے گا، اور جو آئین کے آرٹیکل 10 کے مطابق ہو، افواج یا سول آرم فورسز کے ذریعے حراست کا حکم جاری ہو تو تفتیش مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کرے گی۔ جے آئی ٹی میں سپرنٹینڈنٹ پولیس سے نیچے درجے کا پولیس افسر نہیں ہوگا۔ جے آئی ٹی میں انٹیلیجنس ایجنسی، سول آرمڈ فورسز شامل ہوں گے۔ جے آئی ٹی میں دیگر قانون نافذ کرنے والی ایجنسیاں شامل ہوں گی۔ قانون کا اطلاق 3 سال کے لیے ہوگا۔ تو آج جی یہ باقاعدہ طور پر قانون بن گیا ہے، پہلے قومی اسمبلی سے یہ قانون پاس ہوا، یہ بل پاس ہوا، اور اب جو ہے یہ سینٹ سے بھی یہ ترمیمی بل پاس کر دیا گیا ہے، اور یہ 3 سال کے لیے لاگو اب ہو چکا ہے، 3 سال کے لیے اس کو پاس کیا گیا ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کو تو آپ نے رگڑ دیا آلریڈی، جو ساری جماعت تھی آپ نے اس کو کرش کر دیا ہے، لیکن ایٹ دا اینڈ ثابت یہ ہوا کہ پی ٹی آئی عمران خان ہے اور عوام جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہوئی، تو اس چیز کا کوئی فرق نہیں پڑا عمران خان صاحب کو، بلکہ مقبولیت عمران خان صاحب کی بڑی۔ تو اب یہ قانون آپ نے کس کے اوپر نافذ کرنا ہے؟ پی ٹی آئی کے جو لوگ کمپرومائزڈ ہیں، جو کمپرومائزڈ بظاہر لیڈرشپ ہے وہ تو باہر ہی ہے، اور جو عمران خان صاحب کے نظریے کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں ان لوگوں کو آپ نے اندر کیا ہوا ہے۔ عمران خان صاحب بھی اس وقت جیل میں ہیں، تو پیچھے جو ہے وہ یہی دوست جو جماعتیں جی وہ بنتی ہیں۔ اب اس قانون کے تحت اب کوئی کرے نہ مستی، کوئی بات نہ مانے، پائے ایم این اے ہو، پائے ایم پی اے ہو، یا کوئی بھی لیگی رہنما ہو، اور یہ جو فیصل وابڈا کہہ رہے ہیں کہ ماضی کے بھی بیاناتوں میں وہ رگڑے جائیں گے تو کسی کو بھی اٹھا لیا جائے گا، تو یہ چیزیں آپ دیکھیں گے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو ہے ان کی بھی چیخوں کا وقت آ گیا ہے۔ یہ کچھ اقدامات میں نے آپ کو گنوائے ہیں کہ یہ ہونا شروع ہو چکے ہیں جی، اور یہ آپ دیکھیں گے کہ مستقبل میں یہ جو قانون آج انہی دونوں جماعتوں نے بنایا ہے نا، یہ قانون انہی کے اوپر ہی آپ دیکھیں گے، یہی اس کے جو رگڑے میں آئیں گے، یہ ایک طرح سے سیاسی ڈیتھ وارنٹ ہے جی، جو کہ آج انہوں نے اپنا اس کے اوپر جو دستخط ہیں وہ کرتی ہے، اس کو جو پاس ہے جی وہ کروا دیا ہے۔ اسی طرح سے جی آج ایک اور خبر بھی آپ کو شیئر کرتا چلوں جی کہ اس چنتخب حکومت کو پیچھے ہٹنا پڑا ہے عوام کی طاقت کے سامنے۔ تو معاملہ کچھ یوں ہے جی کہ اسلام آباد میں مسجد کے معاملے پر علماء اور حکومت کے درمیان معاہدہ طے پا گیا ہے۔ مدنی مسجد کی تعمیر سی ڈی اے 4 ماہ میں مکمل کرے گی۔ تو یہ کلیش جو ہے وہ کافی چل رہا تھا علماء کے درمیان اور حکومت کے درمیان، تو
بالآخر جی یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ اسی جگہ کے اوپر جو مسجد ہے وہ تعمیر کی جائے گی اور جو CDA ہے وہی مسجد کو دوبارہ تعمیر کرے گا اور 4 ماہ کے اندر یہ جو مسجد ہے وہ تعمیر کی جائے گی. اب دیکھیں کیسی انہوں نے کارروائی ڈالی کہ مسجد کو جو ہے وہ وہاں پر شہید کیا گیا اور پھر اس کے بعد کس طرح سے وہاں پر سارا جو ملبہ ہے وہ بھی ہٹا دیا گیا اور اس جگہ پر جو پودے تھے وہ لگا دیے گئے تاکہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ یہاں پر کچھ تھا بھی یا نہیں. لیکن علماء کرام جو ہے وہ ڈٹ گئے اور جو ہے وہ ہوا بھی, کھینچا تانی بھی ہوئی. بہرحال بالآخر یہ جو معاہدہ ہے جی اب سامنے آ گیا ہے اور اس معاہدے کی مزید ڈیٹیل جو ہے وہ بھی آپ ساتھ میں شیئر کر دیتا چلوں جی. 4 اس معاہدے کے پوائنٹس ہیں جی. اس میں جی آپ کو بتاؤں جی آج مورخہ 19 اگست 2025 بروز منگل مدنی مسجد راول ڈیم چوک اسلام آباد کے قضیہ کے معاملے پر میں اسلام آباد انتظامیہ اور علماء ایکشن کمیٹی کے درمیان کامیاب مذاکرات کے بعد باہمی مشاورت سے طے پایا ہے کہ جو مسجد ہے جی اس کی تعمیر CDA 4 ماہ میں مکمل کرے گی. اس دورانیے میں باہمی مشاورت سے مدنی مسجد کے مقام پر 5 وقت با جماعت نماز کے لیے ترتیب بنائی جائے گی. یعنی کہ تعمیر تو آپ دوبارہ کریں گے لیکن اس تعمیر کے دوران بھی وہاں پر 5 وقت کی جو نماز ہے وہ ہوگی, اذان ہوگی اور جو جماعت ہے جی وہ ہوگی. 50 مساجد سے متعلق جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا وہ جعلی ہے. اس حوالے سے انتظامیہ نے کوئی لسٹ جاری نہیں کی, یہ محض افواہ ہے. اچھا یہ معاملہ یوں آیا تھا جی کہ 50 مساجد کے حوالے سے ایک وہ آیا تھا سامنے نوٹیفیکیشن جی کہ یہ جو ہے وہ غیر قانونی جو جگہ ہے جی اس پر بنائی گئی ہیں, تو اس پر وہ قرار دیا گیا جی کہ یہ نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا تھا, یہ جعلی تھا اور یہ افواہ تھی. تو چلے اچھی بات ہے اگر یہ ایسا تھا. اسلام آباد میں آئندہ مسجد کے کسی بھی معاملے میں انتظامیہ علماء ایکشن کمیٹی سے مشاورت جو ہے وہ کی جائے گی, تو ایسے خود سے ایکشن نہیں لیا جائے گا. تو یہ جی چلیں ایک اچھی خبر جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے کہ یہ جو معاہدہ ہے جی وہ ہوا ہے اور جو معاملہ ہے وہ سالو ہو گیا ہے. آخر میں جی عمران خان صاحب سے متعلق آپ کو بتاتا چلوں کہ آج ملاقات کا دن تھا لیکن ابھی تک ملاقات نہیں کروائی گئی عمران خان صاحب کی ان کی فیملی سے. ہاں ان کے جو وکیل ہیں ایک ان سے ضرور ملاقات کروائی گئی ہے, لیکن وہ وکیل ابھی انہوں ڈیٹیل بتائیں گے کہ عمران خان صاحب نے ان سے کیا کہا ہے. فیملی سے البتہ ملاقات نہیں کروائی گئی. اور ابھی جب میں ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں تو اس پر بھی آپ خبر دیتا چلوں جی کہ عمران خان صاحب کی بہنیں یعنی کہ ابھی رات کے کوئی 9 پاکستانی وقت کے مطابق رات کے 9 ساڑھے 9 کے قریب یہ ٹائم ہے جب میں یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں, تو عمران خان صاحب کی بہنیں وہیں پر ہیں, لائٹس آف کر دی گئی ہیں اور کوئی درجن جو کارکنان ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے, لیکن عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کروائی جا رہی. تو 6 اگست کے بعد عمران خان صاحب سے جو ملاقات ہے وہ نہیں کروائی گئی. لاسٹ ویک پر بھی جو ملاقات تھی وہ نہیں کروائی گئی. ایون کہ عمران خان صاحب کے اگینسٹ جو توشہ خانہ 2 کیس تھا وہ بھی آج اڈیالہ جیل میں ہونا تھا لیکن اس کی سماعت بھی بغیر کارروائی ملتوی کر دی گئی. تو پتہ نہیں اب کیوں یہ غیر اعلانیہ جو پابندی ہے وہ عمران خان صاحب کی ملاقاتوں کے اوپر لگا دی گئی ہے. آج تو ملاقات کا دن تھا, ان کی فیملی سے ملاقات کا دن تھا, لیکن جو پابندی ہے وہ ہے اور ابھی بھی ملنے جو ہے وہ عمران خان صاحب سے نہیں دیا جا رہا. آج ہوا یہ جی کہ جاوید ہاشمی جو ہیں وہ بھی اڈیالہ جیل کے باہر پہنچے اور جاوید ہاشمی نے بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ دیا. انہوں نے یہ کہا ہے کہ لکھ کر رکھ لیں, میں گارنٹی دیتا ہوں یہ لوگ لمبے عرصے کے لیے عمران خان کو اندر نہیں رکھ سکتے. یہ چند دنوں, چند ہفتوں یا چند مہینوں کی بات ہے, یہ عمران خان سے معافی مانگیں گے. تو جاوید ہاشمی صاحب بڑے سینئر پولیٹیشین ہیں جی, یہ نون لیگ میں تھے, نون لیگ سے پھر یہ پاکستان تحریک انصاف انہوں نے جوائن کی, غالباً 2011 میں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف جوائن کی, پھر اس کے بعد 2014 میں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ چھوڑ دیا اور پھر اس کے بعد اب دوبارہ یہ عمران خان صاحب کو ایک آج انہوں نے بلکہ سیلیوٹ کیا کہ ظاہر سی بات ہے عمران خان صاحب سے مل تو نہیں سکتے لیکن ایک علامتی سیلیوٹ میں پیش کر رہا ہوں عمران خان کو کہ وہ یہ جو جدوجہد ہے وہ کر رہے ہیں. اور جاوید ہاشمی صاحب کی جانب سے یہ بڑی امپورٹنٹ جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بھی دی گئی ہے. اور سینئر پولیٹیشین ہے, بڑا عرصہ جو ہے وہ انہوں نے گزارا ہے, جیلیں بھی انہوں نے مشرف کے ٹائم پر کاٹی ہیں, تو ان کی یہ جو سٹیٹمنٹ ہے اس کو لائٹ نہیں لیا جا سکتا. اور یہ سٹیٹمنٹ اس وجہ سے دے رہے ہیں کیونکہ ان کو بھی یہ نظر آ رہا ہے کہ جو نظام ہے یہ چل نہیں پا رہا, تو جب نظام چل نہیں پا رہا تو کتنے عرصے تک آپ چیزوں کو گھسیٹ سکتے ہیں. الٹیمیٹلی عمران خان صاحب کو چھوڑنا پڑے گا. عمران خان صاحب نے باہر آنا ہی آنا ہے اور اب گیم میں سمجھتا ہوں کہ چند مہینوں کی جو گیم ہے جی وہ رہ گئی ہے. تو دیکھیں جی مزید کیا اس پر ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں, جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. آج کی ولاگ سے اتنا ہی, رائے کا اظہار کیجیے گا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.